अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। जैसा कि आप सब सुन चुके हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको अब तक की खबर न मिली हो कि आज के दिन में पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा द कैपिटल सिटी पेशावर में मस्जिद, पुलिस लाइन के मस्जिद में खुदकश हमला हुआ, खौफनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अब तक की इतलात में कम से कम 60 अफराद शहीद हो चुके हैं, मासूम बेगुनाह। और 150 से ज्यादा लोग बताया जाता है कि जख्मी हैं, और अभी तक लाशें वहां से निकाली जा रही हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती, आई विश आई आई वॉज नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और इस ट्रेजिडी का मुझे एक रैशनल पॉलिटिकल एनालिसिस ना करना पड़ता। मैं भी सिर्फ ये कहता रहता कि बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, मे अल्लाह ब्लेस देयर सोल्स, अल्लाह उनको शहादत का रुतबा दे, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, ऐसे वाकयात क्यों हुए, इसमें पुलिस की क्या नेग्लिजेंस है, ये बंदा कहाँ से दाखिल हो गया, ये कहाँ से आ गया, अल्लाह टीटीपी को गारत कर दे, ये अफगान तालिबान बड़े खबीस हैं, ये टीटीपी वाले बड़े दो चार बड़ी बड़ी मैं गालियां निकालता, काश मैं ऐसा कर सकता। लेकिन जिस तरह से एक कब्रिस्तान में गोर्गन को कब्र खोदनी होती है और कब्रों के मजाबर को अपना ही काम करना होता है, जिस तरह से एक सर्जन को कैंसर का ट्यूमर निकालना पड़ता है, उसको एम्पुटेशन भी करनी पड़ती है, बड़े दिल गुर्दे का ये काम होता है। मैंने सर्जरी के अंदर एम्पुटेशन भी देखी है, टांगों की, डायबिटिक फीट की, डायबिटिक लेग की एम्पुटेशन मैंने देखी। इसी तरह बदकिस्मती से जो एक जेन्युइन ओरिजिनल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसकी ये जिम्मेदारी है, ये उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों का एनालिसिस करे और उसका सही मतलब और इंटरप्रिटेशन निकाले। इसलिए एज पर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये सवाल उठाता हूं कि क्या वजह है कि टीटीपी जो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले कराने की कार्रवाइयां कर रही है, ऐसा माहौल पैदा कर रही है अपनी कार्रवाइयों से। क्या वजह है कि टीटीपी ऐसे हालात पैदा कर रही है जिसमें इलेक्शन ना हो सकें, और एक आम आदमी भी ये सोचने लग जाए कि शायद पाकिस्तान में मौजूदा हालात के अंदर जो इलेक्शन होने थे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, वो नहीं हो सकते। शायद अक्टूबर में होने वाले जनरल इलेक्शन भी नहीं हो सकते। लेकिन ये तो रिक्वायरमेंट्स है नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की, ये तो रिक्वायरमेंट है उनके साथ खड़ी हुई शायद इस्टेब्लिशमेंट की, जो एक केयर टेकर सेटअप लाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। ये तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है। क्या वजह है कि इनकी ख्वाहिश, इनकी जो नीड्स हैं, उन्हें एक दहशतगर्द तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरा कर रही? ये सवाल मेरे सामने है, ये सवाल आप सबके सामने होना चाहिए, ये सवाल मैं आप सबके सामने रखता हूं। फिर हम डिटेल्स को देखते हैं। पहली डिटेल तो मैंने आपके सामने रख दी कि अब तक जो लाशें निकाली गई हैं, जो लास्ट मैंने चेक किया था, 60 से ज्यादा लोग जो हैं, उनकी लाशें इस मस्जिद से, बदनसीब मासूम लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 150 के करीब जो हैं वो जख्मी हैं, उससे ज्यादा। 400 लोग इस मस्जिद में मौजूद थे जब ये सुसाइड बॉम्ब यहाँ पे हमला हुआ दहशतगर्दी का, और अभी मजीद लाशें निकाली जा रही हैं, इसलिए पता नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। ये एक सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर जो तारीखी शहर है, कम से कम 1000 साल से ये एक आबाद शहर है। इसमें गुज़िश्ता 9/11 के बाद से ये कोई पहला वाकया नहीं है, दूसरा वाकया नहीं है, ये तीसरा वाकया नहीं है, ये चौथा वाकया नहीं है। इस शहर में 2014 दिसंबर 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया भी हुआ, जहां अंदाजन 140 या 150 के दरमियान मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके उसातजा को हलाक कर दिया गया। और वो एक गैरिजन टाउन में हुआ, वो पेशावर कैंटोनमेंट में हुआ। और 6-7 घंटे तक पेशावर गैरिजन के जो उस वक्त के कोर कमांडर या उनकी टीम थी, उनकी जो सिपाह थी, उसने अंदर जाने की जहमत गवारा नहीं की। वो वेट करते रहे कि एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है वो तरबेला से पहुंचेगा, फिर अंदर जाके कार्रवाई करेगी। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई किसी को। मैं जिस मुल्क अमेरिका में हूं, यहाँ हर वक्त हमले होते रहते हैं, और मैंने ये देखा है कि 5 से 6 मिनट के अंदर जो पुलिस स्क्वाड है, जब किसी स्कूल पे, किसी हॉस्पिटल पे, किसी जगह हॉस्टेज सिचुएशन होती है, 5 से 6 मिनट लगते हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर जो पुलिस स्क्वाड है वो वहां पे पहुंचता है। मैं जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में था, उसमें को 2 दफा मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड का जो था, एक फॉल्स अलार्म था फायर ब्रिगेड का, किसी के किचन के अंदर किसी ने वहां पे कोई चीज जला दी और वहां से एक अलार्म पैदा हुआ। तो 5 या 6 मिनट के अंदर 3-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 6 या 7 या 8 पुलिस की गाड़ियां जो है, पहले पुलिस पहुंचती है फायर ब्रिगेड के साथ साथ, वो अंदर पहुंचती है। और जब अंदर पहुंचती है
تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، عجیب و غریب صورتحال میں نے دیکھی، میں نے پولیس والوں سے بات کی، میں نے دیکھی کہ ان کو ہر بلڈنگ کا نقشہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے بلڈنگ میں رائٹ کہاں جانا ہے، لیفٹ کہاں جانا ہے، اوپر کہاں جانا ہے، بیسمنٹ میں کیسے جانا ہے، اور وہ بہت ہی تیزی اور بہت ہی پھرتی سے پہنچتے ہیں، اور منٹوں کے اندر ان کو صورتحال جو ہے وہ ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ میں آج یہ سوال بھی میرے ذہن میں ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر جب بچوں کا قتل عام ہوا تو کیا وجہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنے والے جو ہیں کنٹونمنٹ گیریزن کے اندر، ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ 7-8 گھنٹے لگ گئے، اور یہ مجھے پاکستان کے آرمی آفیسرز نے بتایا، کسی اور نے یہ بتانے کی ہمت اور جسارت نہیں کی، اور وہ بڑے سینئر افسر ہیں جنہوں نے مجھے بہت ہی دکھ سے یہ بات بتائی، میں سے کوئی بھی بریگیڈیئر یا میجر جنرل لیول کے سے کم رینک کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی پاکستان میں، جو اب تک میں دیکھ رہا ہوں ٹکر میں جو ٹیلی ویژن چینلز پر ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے ایک خبر آئی کہ انہوں نے ایک رپورٹ طلب کر لی ہے فوری طور پہ کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا، یہ دہشت گرد اس مسجد کے اندر کیسے پہنچا پولیس لائن کے اندر۔ پھر خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے، وہ تو خیر بہت اچھی انہوں نے ایک جسچر کیا کہ وہاں وہ پہنچ گئے، ایک سینس آف ریسپانسبلٹی انہوں نے شو کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ لگتا ہے، یعنی یہ ہو گیا سب کچھ، اس کے 2-3-4 گھنٹے کے بعد یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ لگتا ہے، پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کا حملہ لگتا ہے۔ پھر دیکھا ہے کہ دہشت گرد کا سر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ پھر ایک اٹیکر کہاں سے انٹر ہوا مجھے، اور پھر یہ ساری جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے تو ایسے لگ رہی ہے کہ ملیریا کا کہیں پہ ایپیڈیمک پھیل جائے تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ وہ مچھر جو ہے وہ مل گیا ہے، یا وہ مچھر جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایپیڈیمک شاید کہ پھیلاؤ۔ بہت برس پہلے جب اس قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا، پشاور میں ہی ہوا تھا شاید، بہت میرا خیال ہے اے پی ایس تھا، تو میرا جو ڈرائیور ہے جو خود پٹھان ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بندے جنہوں نے کیا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ یہ جس قسم کا انہوں نے حملہ کیا ان کا دین اور ایمان جو ہے ان کا نہیں ہے صحیح۔ ظاہر ہے اگر یہ مسلمان ہوتے، اللہ اور اس کے رسول میں، قرآن اور سنہ میں بلیو کرتے، اس کی تعلیمات کو سمجھتے، تو شاید یہ اس قسم کی بربریت کیسے کر سکتے۔ لیکن جو اس نے اگلا جملہ بولا اس سے کلیئر ہو گیا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے ختنے جو ہیں وہ نہیں ہوئے ہوں گے، ان کی لاشیں جو ہیں وہ نکال کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے ختنے جو ہیں ہوئے ہوئے ہیں۔ اس پہ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے پھر ختنے والی چیزیں نہیں ملتی ہیں، پھر ان کا صرف کھوپڑا ملتا ہے، وہ کھوپڑے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کتنا ایکسپلوسو تھا، کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ وہ جس لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ آپریٹ کر رہا ہے، اس اور جو اس کو دی گئی ہے، جو اس کو دی گئی ہے، اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ گو کہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے آخری دفعہ جب حالات 6-7 مہینے کے چلے تو یہی شخص جو ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ ان کے پیچھے یہی ہے، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے یہی ہے، یعنی وہی معصوم جو ہے نا سمپل پٹھان جو پہلے کبھی سوچ نہیں سکتا تھا یہ بات کرنے کی، وہ مجھے وہی کہہ رہا تھا جو پی ٹی ایم والے کہتے تھے کہ یہ سب کچھ یہی سر کرا رہے ہیں، یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ کرا رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ڈبیٹ میں شروع ہوئی ہے تو ایک ٹی وی کی اینکر پرسن ہیں جن کو سب سے پہلے خبر ملتی ہے کہ حکومت وقت کیا سوچ رہی ہے، اقتدار کے ایوان کیا سوچ رہے ہیں، وہ اور بہت سے اور جو لوگ ہیں انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کرنے شروع کیے ہیں کہ موجودہ حالات میں لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پی ایم ایل این کے منسٹرز اسٹارٹنگ فرام دا لا منسٹر جو ہیں جناب جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دینی شروع کی ہے کہ آئین کے اندر یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر غیر معمولی سیٹس آف سرکمسٹانسز پیدا ہو جائیں تو ان غیر معمولی سیٹس آف سرکمسٹانسز میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لا منسٹر اکیلے نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں جو پی ایم ایل این کے اپوائنٹی ہیں، انہیں جب لیا ہے وسیم بادامی صاحب نے پروگرام میں، اور وسیم بادامی صاحب جتنی معصومانہ اور سافٹ گرلنگ ان کی کر سکتے تھے، اور یہ بڑا کلیئر مجھے نظر آ رہا تھا۔ کاشف کی بھی میں نے ساری گرلنگ دیکھی، کاشف عباسی کی اور وسیم بادامی کی بھی دیکھی، اور دونوں کے اب وہ مان تو نہیں سکتے چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کی لائن آف کوشچننگ سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں کو یہ شک ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے، خودکش حملہ ہوا جس میں 160 لوگ معصوم جاں بحق ہوئے ہیں اور جس میں 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس میں پشاور کا شہر خون سے نہا گیا ہے، اس کا تعلق الیکشن ڈیلے کرنے سے ہے۔ یعنی کاشف کے کہیں نہ کہیں، وسیم بادامی یہ کہیں نہ کہیں نظر ان کو بھی آ رہا ہے، ماریا میمن کو بھی نظر آ رہا ہے، باقی سارے ٹی وی اینکرز کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دھماکے شروع ہو گئے ہیں
ان کا تعلق یعنی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اب پاکستان میں الیکشن ڈیلے کرانا چاہ رہی ہے. کوئی پوچھے کہ ٹی ٹی پی کا یہ پولیٹیکل ایجنڈا نواز شریف کے پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ, پی ایم ایل این کے پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی لانگ ٹرم, اس کے ساتھ کیسے مرج کر گیا, کیا کنیکشن ہے ٹی ٹی پی کا ان سیاسی عناصر کے ساتھ؟ یہ سوال تو بنتا ہے. گو کہ پاکستان میں تو سوچ کے اوپر پہرے ہیں, وہاں سوال پوچھنے کی تو اجازت کبھی تھی ہی نہیں جب سے یہ بدنصیب ملک بنا ہے, لیکن سوال تو یہ بنتا ہے جو پوچھنا ذرا مشکل ہے پاکستان کے اندر. لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے تو کبھی 15-20 منٹ شاید آدھا گھنٹہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, الٹا وسیم بادامی کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی بار بار انہوں نے کوشش کی. شرم نہیں آئی گورنر خیبر پختونخوا کو جو کچھ انہوں نے اس پروگرام میں کہا, جس قسم کے وہ ایکسکیوزز دے رہے تھے, جس قسم کی وہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے, اپنی آئینی ذمہ داریوں سے ہٹ رہے تھے. اور دہشت گردوں کو میں کیا کہوں, مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں سوچا کرتا تھا دیٹ آئی ایم آرٹیکولیٹ انف, مجھے گالی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑتے. آئی تھاٹ آئی واز امنگ دوز مائنورٹی آف پیپل جن کو اللہ نے اتنا گفٹ آف گیپ دیا ہے, اتنی آرٹیکولیشن دی ہے انگلش اور اردو کے اندر, کہ مجھے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑتے. میں جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں. لیکن جو کمینگی, جو ضلالت, جو ظلم, جو بدماشی پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے طاقت کی خاطر, اقتدار کی خاطر, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی الفاظ اردو زبان کے اندر اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کی حرکتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو حرکتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں. الیکشن ڈیلے کرنے کی بات گورنر خیبر پختونخوا ہی نہیں کر رہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہے. مولانا, داڑھی رکھی ہوئی اتنی بڑی, مولانا بھی اس جرم میں شامل ہیں. ایاز صادق صاحب بھی اس لائن میں حاضر ہیں. رانا ثناء اللہ پہلے سے کہہ رہے تھے, سینسس کی بات احسن اقبال کہہ رہے تھے. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا 2-4 ہفتے پہلے کہ پہلا جو ایکسکیوز ڈھونڈا جائے گا وہی ہوگا کہ چونکہ سینسس نہیں ہوا, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ 2017 کے سینسس کے اوپر نہیں بلکہ نیا سینسس ہونا چاہیے, اس نئے سینسس کی بیسس پہ ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو سکا وہ ڈیجیٹل سینسس, جبکہ اکتوبر 2021 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ تمام بجٹ اور تمام چیزیں دی جائیں گی, اور اکتوبر 2022 میں اس ڈیجیٹل سینسس نے ہونا تھا, اور دسمبر سے پہلے پہلے اس نے ختم ہو جانا تھا. پھر گورنمنٹ ختم ہو گئی عمران خان کی 9 اپریل کو, تو پھر وہ ڈیجیٹل سینسس ہوا ہی نہیں. پھر اس پہ میٹنگ ہوتی نہیں, پھر میٹنگ ہوتی نہیں, پھر میٹنگ ہوتی نہیں, پھر ان میٹنگز کو ڈھونڈنے کے لیے چڑیا کمیٹیاں بٹھا دی گئی, وہ میٹنگ ہوتی نہیں. کرتے کرتے یہ صورتحال ہو گئی کہ چند دن پہلے الیکشن کمیشن اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس پاکستان کا کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں کر سکتے, 1 مہینے کے بعد کریں گے. اب اس پہ ایکسکیوز یہ ہے تو کہ چونکہ وہ سینسس نہیں ہوا, اس پہ ڈی لمیٹیشن نہیں ہوئی. وہ ڈی لمیٹیشن نہیں ہوگی تو پاکستان کے لوگوں کے حقوق متاثر ہو جائیں گے. وہ لوگ جن کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ابھی مارا گیا ہے صبح صبح اپنے اقتدار کی جنگ کے اندر, اور اس کے اوپر ایک پوری کہانی جو ہے وہ بنائی جائے گی. بہرحال ملک احمد خان صاحب جو ہیں, جو ایک زمانے میں I still respect him a lot. I don't know what went wrong with him. ہم اکثر یہ کہتے تھے کہ ملک احمد خان صاحب سے زیادہ سوبر, ان سے ماڈریٹ, ان سے زیادہ سینسیبل آدمی شاید پی ایم ایل این میں ہے نہیں. ملک احمد خان صاحب پہلے سے لگے ہوئے ہیں الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے. دہشت گردی تو اب کرائی ہے کسی نے, دہشت گردی تو کرائی ہے فٹ ہونے کے لیے, اس نیریٹو کو آگے چلانے کے لیے. لیکن ملک احمد خان صاحب نے ایک نئی ایکسپلینیشن دی جو بڑی زبردست. انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا. مطلب آئین کا قصور ہے. انگلش میں ایک ایکسپریشن ہے کٹ دا کریپ. ہندوستان کی بڑے پرومیننٹ پرنٹ کے ایڈیٹر ان چیف ہیں جو اپنے وی لاگ بھی کرتے ہیں, آئی تھنک شیکر گپتا صاحب ان کا نام ہے. وہ اکثر اس جملے کو, فریز کو یوز کرتے ہیں اپنے وی لاگس کے اندر. وہ کہتے ہیں کٹ دا کریپ, کٹنگ دی کریپ, کٹنگ دی کریپ. اب آ جائیں اس خوفناک ریشنل انالیسس میں. کچھ عناصر ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں, یہ ٹی ٹی پی استعمال ہو رہی ہے, یہ ٹی ٹی پی کے اندر کوئی ایسی پینیٹریشن ہے. اسے کہتے ہیں, جو چیز وہ پیدا کر رہے ہیں اس کو پولیٹیکل سائنس میں, یا اس کو انگلش میں کہتے ہیں انیبلنگ ایٹماسفیئر. ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ استعمال کر کے گزشتہ چند ہفتوں کے ذریعے بتدریج وہ انیبلنگ ایٹماسفیئر پیدا کی جا رہی ہے. ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس میں سارے چیخیں مار مار کے کہیں, جس میں لگنے لگ جائے پورے میڈیا کو, عدالتوں کو, سپریم کورٹ کو, تمام بیوروکریسی کہنے لگ جائے. میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور کے جو چیف کمشنر ہیں ان سے بھی ٹیلی ویژن پہ یہ سوال کاشف پوچھ رہے تھے, یہ اور پوچھ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن کرا سکتے ہیں آپ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت چاہے گی تو ہم الیکشن کرا سکتے ہیں. سو بیسیکلی مجھے خطرہ یہ ہوا, کمشنر پشاور کی بات سن کے مجھے دھڑکا یہ لگا
کہ چونکہ ابھی بھی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک دھماکہ ہوا ہے، یہ بیسس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں کو ایکسپوز نہ کیا گیا، ان کے ارادوں کو کھل کے ڈسکس نہ کیا گیا، انہیں ننگا نہ کیا گیا، ان کے عزائم کو سامنے لایا نہ کیا، اگر پاکستان کے اندر لوگوں نے کھل کے انگلیاں ان کی طرف اشارہ نہ کی کہ آپ ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ اور دھماکے کروائیں گے. یہ دھماکے یہاں رکیں گے نہیں. ابھی پشاور کی باری آئی ہے، اگلا دھماکہ کو بہت بڑا کروایا جائے گا لاہور کے اندر، تاکہ پنجابیوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ زیادہ اٹھ کے مت بولو، زیادہ جو ہے نا پولیٹیکل یہاں ریولوشن لانے کی کوشش نہ کرو. پٹھانوں کا خون تو مسلسل ہی نکال رہے ہیں، اور اس کی پشاور شہر جتنی دفعہ خون میں بہایا گیا ہے، میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بڑی لانگ ٹرم پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی. اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ دس از اے جغرافکلی کنٹیگوس ٹیریٹری. درمیان میں اٹک کا پل ہے اور درمیان میں دریائے سندھ آتا ہے، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز نکلیں گی. اگر میں ہوں نا ہیڈ کرتا را کو، میں آپ اگر اف آئی ایم دی ڈائریکٹر را، تو میری کم از کم پروفیشنل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں اینالائز کروں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر اقتدار کی جنگ نے اور پاکستان کے مقتدر حلقوں نے اپنی گراس ارسپانسبلٹی سے پیدا کر دی ہے، اپنے لالچ میں، روپے پیسے کے لالچ میں، اپنے پریولیج کے لالچ میں نے ایز این انٹیلیجنس ہیڈ اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، میں نے اپنی اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کیسے کرنی ہے. ابھی تک تو کیا کچھ نہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے کرنا ہوگا. اگر اس صورتحال کو سنبھال نہیں سکیں گے تو خالی انہوں نے نہیں کرنا ہوگا، سارے ہی سوچیں گے کہ ہم نے اس صورتحال کا کیسے فائدہ اٹھانا ہے. جب آپ اپنی لیجیٹمیسی کو، گورن کرنے کی لیجیٹمیسی کو اس طرح سے ختم کرتے ہیں جس طرح سے آپ ختم کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر طاقت کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے، وہ دیکھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انڈر دی چینج سیٹ آف سرکمسٹانسز. پوائنٹس میں نے لکھے میں چاہتا ہوں کہ سیکوینس اس کی رہ سکے. ایک جرنلسٹ سے اور ایک وکیل، دو لوگوں سے میری بات ہوئی اس کے بعد. یہ دونوں وہ تھے جو مجھے قسمیں کھا کھا کے کہتے بڑے کانفیڈنٹ، یعنی الیکشن کوئی طریقہ ہی نہیں، مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، الیکشن نہیں رک سکتے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل لا کے حوالے سے بات کرتے تھے، دوسرے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کرتے تھے. میں نے دونوں سے بات کی. میں نے کہا کہ کتنے ہفتے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ الیکشنز کو روکنے کے لیے ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر پیدا کریں گے، یہ دھماکے کروائیں گے. اگر الیکشن ان کی کوئی کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ نہ چلا، یہ دھماکے کرائیں گے، یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مار ڈالیں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اینڈ بوتھ آف دیم ایگریڈ کہ یار ہم نہیں سوچتے تھے کہ یہ اس حد تک گر سکتے ہیں، یہ اس حد تک جا سکتے ہیں جس حد تک یہ جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ گر سکتے ہیں، بیکاز گرنے کا کوئی لیول انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. کوئی ایسی پاتال کی گہرائی سے گہرائی نہیں ہے جس لیول پہ یہ فال نہیں کر سکتے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. سو بی اویئر آف دس کہ یہ نیکسٹ ان کی مووز اور ان کے سٹیپس کیا ہوں گے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ اکیلی ٹی ٹی پی ہے جو کہیں سے آ گئی ہے. یاد کریں جب یہ سارا پروسیس شروع ہوا تھا اراؤنڈ جولائی اینڈ اگست، تو مراد سعید نے کتنی اسے کہتے ہیں شور مچایا تھا. سوات کے لوگ کیسے نکلے تھے باہر اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد مراد سعید کو دھمکیاں کس نے دی؟ مراد سعید نے جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنے تحفظ کے لیے خط لکھا تو اس نے کیا کہا کہ ٹی ٹی پی اس کو مارنے کے پیچھے آ رہی ہے. جب ارشد شریف کو کیا ٹی ٹی پی مار رہی تھی، اعظم سواتی کو کیا ٹی ٹی پی نے ننگا کیا؟ یہ مطلب یہ جو ساری سچویشن ہے، مطلب what more can one say about it? Like, let me collect to the more points about it. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا. اس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اگر وہ نہ توڑتا تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے کس طرح سے کھیلیں گے. نہ توڑتا، اکتوبر میں بھی یہی ہونا تھا. عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں، کیونکہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، عمران خان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے عناصر پی ایم ایل این اور اس کے جو سپورٹرز ہیں، یہ ایک صورتحال کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں جہاں اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو اگر قتل نہیں تو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کریں گے، اس کو سپریس کریں گے. اس نے صرف اس پولیٹیکل چیلنج کے اندر اس نے اس کانفلکٹ کو پریڈیٹ کیا. جو کانفلکٹ آہستہ آہستہ ایک ڈائریکشن میں موو کروایا جا رہا تھا، اوپر سے ایک سیمبلنس رکھ کے نارمل حالات کی کہ بھی تو حالات ایک جس کا حالات کا فائدہ اٹھا عمران خان نے وہ کانفلکٹ سچویشن پیدا کر کے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے اور ننگا کر دیا ہے. جو چیز سپٹمبر میں ہونی تھی، یہ اگست میں ہونی تھی، اکتوبر کے الیکشنز کو آگے کرنے کے لیے، وہ ابھی ہو گئی ہے. جو کرائسس اس وقت پیدا کرنا تھا وہ ابھی کھڑا ہو گیا. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سپٹمبر سے میں نہیں کرائسس کھڑا ہونا تھا اور اکتوبر میں الیکشن ہو جانے تھے. جیسا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، الیکشن ان کے حساب سے صرف اور صرف اس وقت ہوں گے جب عمران خان کا
یا تو لیگلی خاتمہ ہو جائے گا، یا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یا تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل اینٹی ختم ہو جائے گی. اور اس کا تعلق عمران خان اور تحریک انصاف سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کی اس باشعور مڈل کلاس سے ہے جو پاکستان میں کھڑی ہو گئی ہے ایز اے ریزلٹ آف دا ڈیموگرافک چینج، ایز اے ریزلٹ آف ریلیٹیولی بیٹر اسپریڈ ایجوکیشن اینڈ اسکول ایجوکیشن. اور وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ دو ڈھائی خاندانوں کی ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے یہ نہیں چلے گی. پاکستان کی مڈل کلاس وہی حق مانگ رہی ہے جو ہندوستان کے اندر کانگریس کی ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف ایک شعور پیدا ہوا گزشتہ 15-20 برس میں، جس کے نتیجے میں بی جے پی کا رائز ہوا ہے. ان کے اور مسائل اور ایشو ڈفرنٹ ہیں، لیکن انہوں نے ڈائنسٹک پالیٹکس کو خیر بات کہہ دیا ہے. اور وہ ڈائنسٹک پالیٹکس کے اندر جو اکڑ فو اور پریویلیج ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا جس کا راستہ روکنے کے لیے یہ مختلف قسم کے عناصر اکٹھے ہوئے میں. بدقسمتی سے اس میں وہ عناصر بھی شامل ہیں جن سے ہم اپنا تحفظ جو ہے ایکسپیکٹ کرتے تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. کوئی پوچھے کہ آپ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ، آپ کو نہیں کوئی خیال آتا کہ آپ کا تو یہ مقام ہی نہیں تھا یہ سارا کام کرنے کا جو آپ اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں ایک ہاؤ کم میں نے پوائنٹ لکھا، ہاؤ کم. وہ سوال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تو الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، آپ چاہ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں، آپ پہلے سینسس ڈھونڈ رہے تھے اس کے حوالے سے کہ سینسس نہیں ہوتے نہیں ہو سکتے، اب آپ کی مدد کرنے کے لیے ٹی ٹی پی بھی میدان میں اتر آئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا اور پیچھے چلے جائیں. جب عمران خان کی تقریروں کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے، میاں جاوید لطیف نے اور خود جناب مریم نواز صاحبہ نے کہنا شروع کر دیا، اس کے اندر کوئی جرنلسٹ تھا، پتہ نہیں وقار ستی ہے کیا، اس کو ڈالا گیا جس نے کہا کہ عمران خان نے بلیسفیمی کی ہے. جب یہ درجن لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بلیسفیمی کی ہے، ہاؤ کم کہ بعد میں ایک ایسا کیریکٹر پیدا ہو گیا، دا لون ولف، جس کو کہتے ہیں کہ اکیلا ریلیجس فینیٹک تھا، جس غریب آدمی نے اپنی سیونگ سے جا کے نہ صرف گلوک کا پستول خریدا، درے کا یہ ایکچوئل، بلکہ اس کی اتنی شوٹنگ پریکٹس بھی کر لی. ایک نارمل آدمی کو اگر آپ پسٹل دیں گلوک قسم کا، اس کا فائر ہی نہیں کر سکتا سیدھا، بیکاز اس کا جو ریکوائل جمپ ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، آپ کو اچھی خاصی پریکٹس چاہیے. تو وہ اتنا ایک کمیٹڈ فرنیٹک آیا کہ اس نے گلوک بھی خریدا اپنے خرچے سے، اس نے اس کی پریکٹس بھی کی. پھر سڈنلی سسٹم نے اس کی اتنی مدد کی کہ جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچا پولیس کے پاس، تو پولیس کا ڈی پی او بھی اس کے ساتھ مل گیا، اس کی کنفیشنل ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی، پہلی ویڈیو، پھر دوسری ویڈیو، پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. پھر سارا سسٹم ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو گیا کہنے کے لیے کہ جو یہ وڈ بی مرڈر ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، باقی سارے لوگوں کا دماغ جو کام کرتا ہے وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب غلط فہمی، صرف یہ سچ بول رہا ہے. پھر اس کو ایک مہنگا ایکسپینسو ایکسٹریملی آرٹیکولیٹ وکیل بھی کہیں سے مل گیا. تو یہ سب چیزیں کیا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں؟ آپ چاہتے تھے عمران خان قتل ہو جائے تو لون ولف فرنیٹک بھی پیدا ہو گیا. آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے تو ٹی ٹی پی نے ہر قسم کی وہ حرکت کرنی شروع کر دی ہے جس میں ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر پیدا ہو جائے. وے فارورڈ کیا، کیسے مزید دھماکے روکیں گے؟ میں آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل سولوشن دے دیتا ہوں سارے لوگوں کو. پاکستان کا میڈیا اگر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگ جائے ود فل ریسپیکٹ، ود ویری ریسپیکٹفل طریقے سے کہ ہماری اس ملک کے لوگوں کی تمام تر جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف اور ان کے اپریٹس کی ہے، اور اگر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل انٹر سروسز انٹیلیجنس کے جو ٹی جی ہیں جنرل ندیم انجم صاحب، یہ ان کا فیلئر ہے، یہ ان کی انکمپٹنس ہے، ان کی ڈی جی سی کی، ان کے ساتھ جو باقی ڈی جی ہیں، جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے سی ٹی سی آئی ٹی، یہ سب خالصتاً ان کی، اس کی نہ ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے، نہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہے، نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، نہ سی ٹی ڈی کچھ کر سکتی ہے. اگر ہم پہ دھماکے اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، اس کی تمام تر ذمہ داری کمپٹنس کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کی ہے، یہ آرمی کی ذمہ داری ہے، یہ آرمی چیف کی ذمہ داری ہے، یہ سی آئی اے کی ذمہ داری، یہ آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایسے حملے مزید ہوتے ہیں تو اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ انکمپٹنٹ ہیں، اور اگر یہ حملے ہوتے رہتے ہیں تو لوگ یہی سوچیں گے کہ آپ انتہا درجے کے انکمپٹنٹ ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر اس قسم کا حملہ ہوگا تو اس کے بعد دوسرا حملہ نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ میسج جو ہے نا، اگر یہ پاکستان کا میڈیا، سوشل میڈیا یک زبان ہو کے موسٹ ریسپیکٹفلی، کوئی غلط الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل دہائی دیں بادشاہ کو، نظام کے جیسے کہتے ہیں وقت کے بادشاہ کو، بادشاہ وقت جو ہے، جو شہنشاہ ہے، جو امپائر ہے، جو امپرر جیسا ہے، سیدھا سیدھا پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ذمہ داری ہے، باقی سب چیزیں ارریلیونٹ ہیں، سب چیز میٹر نہیں کرتی، صرف سر آپ میٹر کرتے ہیں. اگر یہ دھماکے ہو رہے ہیں
تو آپ کا پورا ایپریٹس فیل ہو گیا. جس طرح سے آرمی پبلک اسکول کے اندر بچوں کا جو قتل عام ہوا وہ صرف اور صرف وہاں کے گیرزن کی اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کا فیلئر تھا, وہ کسی اور کا فیلئر نہیں تھا, بیکاز کسی ایک کے اندر آپ نے ایسی کیپیسٹی پیدا ہونے ہی نہیں دی. خیبر پختونخوا کی پولیس ہو یا پنجاب کی پولیس ہو یا سی ٹی ڈی ہو یا ایف آئی اے ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو یا شہباز شریف کی حکومت ہو, کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں پائی جاتی کہ وہ ان حملوں کو روک سکیں. صرف آئی ایس آئی ان حملوں کو روک سکتی ہے, اور یہ اگر حملہ ہوا ہے تو یہ خالصتاً ڈی جی آئی ایس آئی, جو ڈی جی ہیں آئی ایس آئی کے, یہ ان کا اور ان کے جو ڈی جی سیز ہیں ان کی ذمہ داری. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ڈی جی سی اور ان کی ٹیم لوگوں کی پورنوگرافک اور ننگی ویڈیوز بنانے میں لگی ہوئی ہے, ان کو اس میں بلیک میل کرنے میں لگی ہوئی ہے, اگر وہ جرنلسٹ کو گرفتار کرنے اور درجنوں ملٹیپل ایف آئی آر درج کرنے میں لگی ہوئی ہے, اگر وہ اعظم سباتی کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے, اگر وہ شہباز گل کے خلاف مقدموں کی پروسیکیوشن میں لگی ہوئی ہے, اگر وہ عمران خان کے خلاف ایکسکیوزز ڈھونڈ رہی ہے, اگر وہ فواد چودھری کے اریسٹ میں لگی ہوئی ہے, پھر آف کورس وہ یہ کام نہیں کر سکے گی. تو یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے یہ خالصتاً ڈی جی آئی ایس آئی کی بنتی ہے. اور جتنی جلدی پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے پولیٹیکل حلقے, سوشل جتنا میڈیا ہے, جتنے ٹویٹر پہ لوگ ہیں, جتنے لوگ فیس بک کے اندر ایکٹیو ہیں, کلیئر پوزیشن لیں کہ جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہے کہ مزید حملے نہیں ہونے چاہیے. اگر مزید حملے ہوتے ہیں اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں اور آپ سے اپنی جاب نہیں ہو رہی. تھینک یو سو مچ.